बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि पाक फ़ौज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद बहुत सारे पैरामीटर्स तब्दील हो गए हैं। इस पर बात करनी है और इसके हर पहलू पे बात करनी है और तफसील से बात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने साथ रहना है। साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं और यहाँ मसाजिद के दरवाज़े पे लग रहे हैं। असल में ये कम्युनिटी की मिल्कियत हैं। जो कोई हमें कहे कि जी मस्जिद से हट के लगाओ तो हम वहाँ हट के भी लगा देंगे, ठीक है। मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं है। मस्जिद में सिर्फ इसलिए कि नमाजी भी इस्तेमाल करें और रोज़ादार भी, और आपका ताउन भी जारी है। आप मेरे लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन और उसकी टीम के लिए ख़ुसूसी दुआ किया करें। ये बड़ी दहशतगर्दी वाले इलाके हैं जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो ख़ुसूसी दुआएं ज़रूर फरमाया करें। दवा तो आप कर रहे हैं, वो आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन हमारे लिए दुआ भी किया करें। और एक साल के बाद भी किसी को चाहिए होगा ना, हम मुख्तलिफ़ 3-3, 4-4, 5-5 जगहों पर एड्रेस लिखते होते हैं। मैं ख़ुद बड़ा वहमी हूँ इस सिलसिले में। अगर आपको 1 साल के बाद भी चाहिए होगा, 2 साल के बाद भी चाहिए होगा, कभी कोई चीज़ किसी का कोई प्रोजेक्ट का कोई पंप मोटर ख़राब होगी तो मैं आपको इतला करूँगा कि ये आप वाला प्रोजेक्ट है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ हुए थे तो हमने रिपेयर कर दिए थे। 2-2, 3-3 साल भी ये सदका जारिया है, तो ये सदका जारिया आपका जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और 3 साल बाद भी आप पूछेंगे तो हम आपने कोई छापा मारना है तो मैं आपको एड्रेस भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ममनून हूँ कि आपने मुझ जैसे गरीब बंदे पे इतना ट्रस्ट किया है, एतमाद किया है, और इंशाअल्लाह हम एतमाद पे पूरा उतरेंगे। तो बाकी खुदावंद करीम हम सब की मदद फरमाएगा। राशन का ये है कि राशन में हम रमज़ान में देते हैं तो हर साल ना वो बंदे ज़्यादा हो जाते हैं। हम थोड़ी, हमारे लिए प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि हम भी इसी मुआशरे में रह रहे हैं। वो उस राशन को छुपा के भी हमें रखना पड़ता है। आगे आप ख़ुद समझदार हैं। तो वो इस वजह से ज़्यादा डिमांड आ रही है, कुछ गुर्बत भी ज़्यादा है। तो बहरहाल इस हवाले से भी आप ज़्यादा तामुन फरमाएँ, क्योंकि ये सिर्फ रमज़ान में होता है। प्रोजेक्ट हम सारा साल लगाते हैं तो वो भी। और मसाजिद की जो हमने 100 की रजिस्ट्रेशन की थी, मैं आपको बताऊं वो 150 की अब रजिस्ट्रेशन पहुंच चुकी है। मैंने कहा टीम को भाई आने दें, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के बंदे करवा रहे हैं, तो हमने डाखाने का काम कर रहे हैं। तो ये सर ये भी साथ साथ जारी है, क्योंकि पानी का पीना वो बड़े एक फंडामेंटल नीड है। बाकी कोई कुछ नहीं मांगता। भाई कोई कहे कि रोज़ादार है और आप उसका रोज़ा खुलवाएं, पानी तो पिलाएं ना, साफ़ सुथरा ना, उसको वो तो गटरों वाला ना पीना पड़े ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रजिस्ट्रेशन जारी है। मुझे अब उम्मीद है कि हम 100 को क्रॉस कर जाएंगे। और बाकी जो यतीम बच्चों के कपड़े और मस्कीन यतीम बच्चों के जूते और कपड़े वो भी शुरू हो चुके हैं ईद के लिए, और साथ इफ्तार डिनर उनके लिए जिनके खाने के कुछ नहीं होता। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आज ये पाक फ़ौज ने अनाउंस किया है, और ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला वो जो बलूचिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। पाक फ़ौज ISPR के मुताबिक वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब कुछ मैयतें मच्छ रेलवे स्टेशन पर भी पहुँच चुकी हैं। कल DG ISPR ने मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे आके बताया कि जी लेकिन ये ऐलान नहीं है। जो ऐलान है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया ना। वो बताता हूँ, थोड़ा सा ज़रा रुकिएगा। वो ऐलान बड़ा अहम है। और उन्होंने बताया कि जी ऑपरेशन के माफ़ कीजिएगा, ऑपरेशन के शुरू होने से पहले 21 लोगों को इन दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ था, यानी अभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नहीं पहुंची थी। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी वो नहीं पहुंची थी, अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले 21 लोगों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था, ठीक। 4 उन्होंने कहा कि 4 FC के जवान शहीद हुए हैं, तो ये बन गए 25। बाकी कोई हमारा शहीद नहीं हुआ। और जो है इसमें कमांडोज़ ने भी हिस्सा लिया, SSG कमांडोज़ ने, इसमें पाक एयर फोर्स ने भी हिस्सा लिया, पाकिस्तान एयर फोर्स ने भी, इसने फौज रेंजर FC सब ने, इन्होंने भी हिस्सा लिया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने क्वार्डन ऑफ करने में ज़ाहिर है वो पुलिस ने भी हिस्सा लिया। तो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही क्रिटिकल, जहाँ पर टोलियों में उन्होंने खुदकुश को बिठाया था
تو انہوں نے خودکش کو مارک کر کے انہوں نے سنائپر سے ان خودکش کو ہٹ کیا. وہ جتنے بھی خودکش بمبار تھے وہ مارے گئے. تو پھر اس کے بعد یہاں وہ ڈسپرس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ دہشت گرد بھی، کیونکہ کچھ دہشت گرد چلے گئے تھے واپس، خودکش کو انہوں نے بٹھایا اور ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ، انسانی ڈھال کے طور پہ، جس میں بچے، خواتین، وہ سارا کچھ تھے ان کو. تو اس وجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو 33 دہشت گرد تھے، خوارج تھے، وہ 33 کے 33 سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے ہیں. یہ تو ہے اناؤنسمنٹ. ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے کیسے چھوڑا ہوگا، 150 لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. تو خیر، ہمیں اپنے DGISPR پہ، پاک فوج پر اعتماد ہے، اور انہوں نے اناؤنس کیا، اور ہم نے کہا ان کو شاباش دینی چاہیے. اور اب جو لیٹسٹ اطلاع ہے، اگر آپریشن ختم نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ مچھ ریلوے اسٹیشن پر شہداء کی لاشیں کیسے پہنچتیں؟ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، یعنی سویلین بھی اور 4 FC کے نوجوان بھی، تو ان کی لاشیں مچھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا کنٹرول ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس آیا ہے، تب پہنچ چکی ہیں. ایک بات. دوسری بات، PTI والوں نے ماشاءاللہ اسی طریقے سے اپنا غلیظ پروپیگنڈا کیا ہے، اسی طریقے سے ملک دشمنی ثابت کی ہے، اسی طرح سے کرٹیکل موقع پر، مشکل موقع پر، مشکل مرحلے پر انہوں نے قوم کا ساتھ نہیں دیا، دہشت گردوں کا ساتھ دیا ہے. ہاں، جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا دوسرے تیسرے کو ایک دو ہیں، انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، انہوں نے کہا ہے. لیکن عمر ایوب کا بیان دیکھیں یا باقی اوورال یوتھیوں کے سوشل میڈیا کو دیکھیں، انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو کہ IMF کے وقت کیا، جو جنرل سرفراز کی شہادت کے وقت کیا، جو اسی طریقے سے انہوں نے پوری ملک دشمنی، انہوں نے پوری اپنی دھرتی کے ساتھ وہ دشمنی وہ کی ہے. ان کا صرف اور صرف ایک شخصیت پرستی ہے، اور وہ شخصیت پرست وہ ٹولہ ہے، اور ان کی جن کی شخصیت پرستی کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو کہ اڈیالہ میں بیٹھے ہیں صاحب. اور پھر یہ صورتحال ہے. خیر، اس کے بعد نیکسٹ، یہ میں اعلان پہ آتا ہوں، لیکن نیکسٹ یہ ہے کہ میں چونکہ سادہ زبان میں بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اور بات یہ ہے کہ یہاں پر جو 200 لوگ ہمارے ملٹری کے آفیشلز، ان کے بچے، ان کی خواتین، میجر صاحب، باقی لانس نائک، سپاہی، جتنے بھی لوگ آ رہے تھے، تو میں حیران بھی ہوں، مجھے افسوس بھی ہے، مجھے غصہ بھی ہے، میں تنقید بھی ضرور کروں گا کہ جہاں ایسی صورتحال ہو اتنے ریموٹ ایریاز میں، اور اس طریقے کا بلوچستان کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں آپ نے 200 لوگوں کو اس طریقے سے ٹرین پہ، اور جن میں اکثر نہتے تھے، ٹرین پہ بھیج دیا، اور اکٹھا ہی بھیج دیا اتنے لوگوں کو، ان کی فیملیز بھی، بچے اور خواتین بھی. یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس پر سوال ضرور بنتا ہے کہ اس میں کون انوالو تھا، ایسی غلطی کس نے کی ہے، یہ ضرور پوچھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے، کچھ اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ بھائی اس طریقے کی صورتحال کہ جو آئے ہیں یہاں پر، وہ بھیجا گیا ہے، وہاں سے ریکی کس نے کی ہے، وہاں سے معلومات کو لیک کس نے کیا ہے، یہ BLA والوں کو اس کی معلومات کس نے دی ہے. کیونکہ یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے چلی، انہوں نے معلومات دے دی تو BLA والے آگے آ کے بیٹھ گیا. نہیں، یہ تو وہ پوری پلاننگ تھی جو ایک ہفتہ پہلے بنی ہے. جتنے بھی یہ کہیں ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی، یہ جدھر جا رہے تھے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سارا کچھ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ تو پوری پلاننگ پہلے سے تھی، تو یہ تو ان کو پہلے کو ہفتہ 10 دن پہلے کسی نے اطلاع دی ہے. اس کا بھی پورا اس کی معلومات ہونی چاہیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب جو DGISPR صاحب نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کہ اتنے ان کو ہم نے واصل جہنم کیا، 33 کو، ہمارے 25 لوگ شہید ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے آپریشن، جس طریقے سے ہم نے، ہمارے SSG کمانڈوز نے وہاں ان کو ہٹ کیا ہے، سنائپرز نے ان کو ہٹ کیا ہے، خودکش بمبار کو، اور وہیں پہ وہ ڈھیر ہوئے ہیں. ان کو وہ پھٹانے کی، جیکٹ پھٹانے کا ان کو کوئی ٹائم ہی نہیں ملا. تو یہ بہت شاباش ہے. یہ ساری چیزوں کے بعد DGISPR نے کہا ہے کہ اب رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. شاید ہو سکتا ہے میرے جیسے سادہ لوگوں کو، بہت ساروں کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ رولز آف دا گیم چینج ہونا،
یعنی اب بہت سختی ہوگی اب، اور یہ سختی آپ کو فوری طور پہ آج کل پرسوں اسی ہفتے آپ کو نظر آئے گی اور شروع ہو جائے گی، اور وہاں پر چیخیں بلند ہوں گی۔ کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جو مطالبات کر رہے تھے کہ آپ مسنگ پرسنز کو چھوڑو، وہ جو مطالبات کر رہے تھے آپ ہمارے سارے بی ایل اے کے فلاں فلاں کے جو ہے ان کو چھوڑو، وہ جو مطالبات کر رہے تھے کہ آپ ماہرنگ بلوچ کو آپ امریکہ جانے دو، آپ ان کا پاسپورٹ واپس کرو، یہ بڑی ایک الارمنگ سی صورتحال تھی، یہ الارمنگ سی سچویشن تھی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نیکسس ثابت ہو رہا ہے ماہرنگ بلوچ صاحبہ کا، وہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے اور وہ ان کا ملٹری ونگ ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اس طریقے سے اب جب کہا ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر سپوکس پرسن ہوتا ہے افواج پاکستان کا، اور انہوں نے کہا کہ اب رولز آف دا گیم چینج ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا، اب چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں پر ایک فل فلیجڈ آپریشن ہوگا، اور اس میں پاکستان ایئر فورس بھی استعمال ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کسی کو چیخنے دیا جائے کہ جی آپ مسنگ پرسنز، کیونکہ نہتھے لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو آپ ماریں گے، آپ شناختی کارڈ دیکھ کے ماریں گے، اور جناب آپ نے کل بھی پرسوں بھی شناختی کارڈ ہی دیکھے، اور شناختی کارڈ کی بنیاد پہ جن کو زخمی کیا، جن کو مارا، وہ بھی شناختی کارڈ دیکھ کے مارتے رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے نہتھے لوگوں کو وہاں کبھی مزدوروں کو بسوں سے اتار کے، کبھی ٹرک ڈرائیوروں کو اتار کے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے، کبھی بچوں کو، خواتین کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماریں گے کہ یہ پنجابی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ ہے۔ اس پر اب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر، بہت ہی اعلیٰ سطح پر یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے بی ایل اے کو کوئی زندہ آگ میں جلا رہا ہو۔ میں محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب نظر آئے گا کہ جو خوارج ہیں ان کو برداشت کوئی نہیں کرے گا۔ پہلے بھی اس طرح سے ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ 20 فروری 1994، اور یہ بھی اب جیسے ہمیں پتہ چلا ہے کہ افغانستان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، افغان سمیں ان کے تھیں، اور ابھی بھی بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی جب یہ ٹرین اپنا واپس پہنچے گی یا آگے پہنچے گی پشاور یا وہاں کوئٹہ پہنچے گی، تو تب بھی اس کی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا، پورا ایک انالیسس ہوگا، اس کی آڈٹ ہوگی، اور سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا، کچھ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا، ہاں میں اس وقت جو ہے نا 1994 کی میں بات آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ ہم تو اسکول میں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت 1994 اسکول یا کالج میں، تو 1994 میں جو ہے نا ایک اسی طرح کا انسیڈنٹ ہوا تھا۔ بہت سارے میرے محترم ویورز کو یاد ہوگا، 20 فروری 1994 جب ایک اسکول بس کو، پشاور میں ایک اسکول بس کو اغوا کر لیا گیا، اور وہ 3 افغانیوں نے اغوا کیا تھا، گنیں ان کے پاس تھیں، انہوں نے چھپائے ہوئے تھے جناب اپنے چہرے، اور اس میں کوئی 70 اسٹوڈنٹس تھے، کوئی 3-4 عملے کے لوگ تھے، اور ان کو وہاں پشاور سے اغوا کیا، کچھ 50-55 لوگوں کو انہوں نے وہاں چھوڑ دیا، اور کوئی 120 میل کا فاصلہ طے کر کے پشاور سے۔ اب اس وقت وہ یہ اس طرح کے موٹر ویز اور اس طرح کی سڑکیں بھی نہیں تھیں، تو وہ پھر آئے یہاں پر اسلام آباد افغان ایمبیسی میں، اور بچے جو 15-20 بچ گئے تھے یا ان کے پاس تھے، 55 غالباً انہوں نے ادھر چھوڑ دیے تھے، اور باقی بچوں کو وہ ساتھ لے آئے تھے۔ اور یہاں پر جب ساتھ لائے تو افغان جو وہ تھے سفارت خانہ، اس میں انہوں نے پناہ لی۔ بڑے بہادر جرنیل نصیر اللہ بابر صاحب اس وقت تھے وزیر داخلہ، اور مجھے یاد ہے کہ وہ خود جاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے۔ اس وقت ان کی ڈیمانڈ تھی، پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں جی $5 لاکھ دیں، پھر بعد میں ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ ہمیں آپ $50 لاکھ دیں، پھر یہ کہ جناب آپ جا کے افغانستان میں خوراک تقسیم کریں، وہ لوگ مر رہے ہیں، یہ وہ اسی طریقے سے۔ تو وہ نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہم خوراک والی مانتے ہیں اور ہم تقسیم کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی سیف پیسے چاہیے تو ہم وہ بھی دیتے ہیں، ہیلی کاپٹر یہاں سے، اور ہم آپ کو وہاں پر جو ہے نا پہنچاتے بھی ہیں کابل، لیکن آپ ان بچوں کو
نقصان نہ دیں. ان کے ڈیمانڈز بڑھتے گئے اور وہ ہمیں یاد ہے اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور دکھا رہا تھا پی ٹی وی. آج بھی وہ فوٹیجز ہوں گی, وہ فوٹیجز میری آنکھوں میں محفوظ ہو گئی ہیں کہ جب وہ جو دہشت گرد تھے اور تینوں کے تینوں افغانی تھے وہ جناب گھوم رہے ہوتے تھے اس کمرے میں, شیشے کی کھڑکیاں باہر سے نظر آ رہی ہوتی تھیں اور کمرے میں گھوم رہے ہوتے تھے, وہ بچے بیچارے سو رہے ہوتے تھے. تو وہ پھر اس طریقے سے انہوں نے بلیک میلنگ شروع کر دی. تو پھر جب آپریشن ہوا, سنائپر ہمارے آئے, پاک فوج کے کمانڈو آئے, انہوں نے تینوں کو ادھر ہی ڈھیر کر دیا اور تینوں کو انہوں نے ادھر ہی مارا. وہ نصیر اللہ بابر صاحب پوری معلومات لے کے آتے تھے اندر سے, تو باقی انہیں سب کچھ بتایا اور وہ تینوں کے تینوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تینوں ادھر ہی ڈھیر ہوئے اور پھر وہ جناب وہاں سے بچے بازیاب ہوئے. اور جو وہاں پر اس طریقے کے مناظر تھے, جو مناظر یعنی کہ جذباتی قسم کے, جو ان کے والدین آئے ملنے کے لیے, تو یہ بہت ساری چیزوں تو اس وقت بھی سارے کے سارے یہ افغانی تھے. تو یہ بہت ہی ایک ایسا المیہ اور ایسا نازک صورتحال ہوتی ہے کہ جس کے لیے, لیکن یہ افغانستان اپنا بلوچستان میں جس طرح کی کرٹیکل سچویشن ہو رہی ہے, اب اس سچویشن کو آل ٹوگیدر ختم کرنا ہوگا, اس سچویشن کا حل نکالنا ہوگا. نو ڈاؤٹ سیاسی حل ہو اس کا, میں کو یہ نہیں کہتا, مذاکرات بھی ہوں, لیکن یہ لوگ جو جن پر میں بس روزے کا مہینہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ جن پر ہدایت بند ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پر خداوند کریم کی ہدایت بند ہو جاتی ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں اور ان کا بالکل کلا کما کرنا چاہیے. تنقید ہم 1000 مرتبہ کریں, لیکن یہ حافظ صاحب کو بھی ریکویسٹ ہے, حکومت وقت کو بھی, پرائم منسٹر کو بھی, ریاست کو, کہ ان کا بالکل ستیہ ناس کر کے رکھ دینا چاہیے بی ایل اے ٹائپ کے جو بھی خوارج ہوں, کیونکہ ان کو پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین کرام, ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی زی این نیوز کے ویورز اب آپ کے تعاون سے جاری و ساری ہے, جس میں بے آب علاقوں کی مساجد میں صاف پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے. ناظرین, ہم پہلے بھی عرض گزار ہو چکے ہیں کہ یہ واٹر پروجیکٹس عوام الناس کی ہی ملکیت ہیں, لیکن مساجد میں اس لیے نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں آنے والے نمازی بھی مستفید ہوں, واٹر ٹینک اور واٹر پمپ وغیرہ بھی محفوظ رہیں. لیکن آج کا واٹر پروجیکٹ عطیہ کنندہ جناب شوکت باسط صاحب کے کہنے کے مطابق ہم نے عوام الناس کی سہولت کے لیے ایک عوامی مقام پر نصب کیا. یہ پروجیکٹ شوکت باسط صاحب نے اپنے مرحومین والدین غلام حسن اور والدہ زبیدہ بیگم, مرحومین بہن بھائیوں اور فیملی کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے عطیہ کیا. خداوند متعال ان کے تمام مرحومین خصوصاً والدین غلام حسن اور زبیدہ بیگم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں, بروز محشر انہیں جام کوثر سے سراف فرمائیں, اور شوکت باسط صاحب اور ان کی فیملی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک کے صدقے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں, اپنا کرم نازل فرمائیں, اور انہیں ہر دکھ اور مصیبت اور پریشانی سے امان عطا فرمائیں. بہت دور جاتے تھے پانی بھرنے, اب ہمارے محلے میں میٹھا پانی لگ گیا. اللہ آپ کو بہت دے. سفر انکل خیر ہوئی, خوش کر دے, بس آ گئی ہے بس سے. اللہ ماں کی جنت دکھاوے. ہم شوکت باسط صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمارے علاقے میں یہاں پانی کا انتظام کیا ہے. یہاں پہ ہمارے پانی کا بہت مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ترقی دے, خوشحالی دے. غلام حسن زبیدہ بیبی کو جنت میں الگ مقام عطا فرمائے. یہاں پر پانی کا بہت مسئلہ ہے. دیکھ لو کہ کتنے لوگ پانی بھرنے آتے ہیں. ہم بہت تنگ ہوتے تھے, اسی وجہ سے آپ کا شکریہ, آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں پانی دیا, آپ کا بڑا بڑا شکریہ. ہم ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے علاقے میں غریب عوام کے لیے پانی کا بور لگوایا ہے. شوکت باسط صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ پانی کا بور لگوایا ہے. غلام حسن زبیدہ بیگم, ان کے بہن بھائی, ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. شوکت باسط اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی, انہوں نے ہمارے علاقے میں عوام کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے. غلام حسن اور زبیدہ بیگم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. اس جگہ میں پانی کا بہت مسئلہ ہے. ادھر لوگ پانی پیسوں سے لیتے ہیں, خرید کرتے ہیں لوگ, ٹینکیاں آتی ہیں وہ پانی بیچتے ہیں. ظفر نقوی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے ٹینکی بھی دی ہے اور موٹر بھی لگا دی ہے, ٹوٹیں بھی لگا دی ہیں, اور مقصد موٹر بھی لگائی ہے, سب کچھ کر دیا ہے. شوکت باسط کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے اپنے مرحومین والدین غلام حسن زبیدہ بیگم کے لیے یہ ثواب کے لیے کاروبار کیا ہے. ان کے والد والدہ کو
اور انہیں کہ سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. ایک ایسے علاقے میں آئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ پیچھے جو ہے نا سیلاب سے دیواریں گر گئی ہیں. ابھی تک اتنی غربت ہے کہ یہ لوگ دیواریں نہیں بنا سکے اپنی. اور الحمدللہ یہاں پہ آج ہم نے شوکت باسط صاحب کی طرف سے جو ان کے مرحوم والدین غلام حسن اور زبیدہ بیگم کے لیے عطیہ کیا گیا جو واٹر پروجیکٹ تھا وہ نصب کیا ہے. ذرا دکھائیں اسے. یہ دیکھیں الحمدللہ بچے بھی یہاں پر ابھی پانی بھرنے فوراً پہنچے ہیں. اور جو ہے یہاں پہ بڑے بچوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے, اہل علاقہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اور جیسا کہ دین اسلام میں ہے ہر صاحب نصاب پر کہ جس کے پاس اتنا مال گھر میں موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ دے تو اس پہ فرض کیا گیا ہے. اور الحمدللہ شوکت باسط صاحب نے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے رزق حلال کے زکوٰۃ کے جو ہے یہ پروجیکٹ اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے طے کیا ہے. اور اس سے پورا علاقہ جو ہے یہ ایک بہت وسیع علاقہ ہے. یہاں پہ ہر وقت اس جگہ پہ پانی کا شدید مسئلہ ہوتا ہے. اور ان کے جو زکوٰۃ کے جو حصہ ہے یا اس کو ہم نصاب میں سے جو ان کا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حصے میں آیا ہے تو اس کی مد میں انہوں نے یہ واٹر پروجیکٹ یہاں پہ لگایا ہے. اور الحمدللہ اہل علاقہ اس سے بہت خوش ہیں اور ان کے بچوں کی خصوصاً خوشی کا جو ہے اظہار بیان کرنے سے باہر ہے.